बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना बड़ा है ये काम ऐसा ही वाला आप करिए, सिर्फ बात ही करें। तैयार है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुस्लिम लीग PMLN हाउस कराची से हमें इस बात का एहसास है कि गर्मी भी है, मुल्क के अंदर मसाइल भी बेपनाह हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें करना, आज आपके सामने रखना हम ज़रूरी समझते हैं। 2 दिन पहले मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना, जो इस हुकूमत के 3 साल में चौथे वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने बजट तकरीर भी की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये वही बजट तकरीर है जो आज से 12 साल पहले शौकत तरीन साहब ने पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ज़ाना की हैसियत से की थी। तो कोई नई बात नहीं है, सिर्फ तकरीर में उन्होंने पिछली हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद ज़रूर की है, लेकिन वो ये बात भूल गए कि आज 3 साल गुजरने के बाद भी मईशत का हर पैमाना 2018 की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कम है। कोई पैरामीटर हो, कोई स्टेटिस्टिक हो, किसी हवाले से आज आप मुल्क की मईशत को देखें तो वो 2018 की सतह से कम है। ये आज मुल्क की हकीकत है। तो तकरीर करना बड़ा आसान होता है, झूठ बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन हकायक बदलते नहीं हैं। आज जो बजट रखा गया है उसकी बुनियाद ही एक झूठ पर है, और वो झूठ है कि हुकूमत की आमदन क्या होगी। हमें बताया गया कि हुकूमत की आमदन 5,829 अरब होगी। ये वही हुकूमत है जिसने आज से 2 साल पहले कहा था कि हुकूमत की आमदन 5,555 अरब होगी और आमदन 4,000 को भी ना पहुंची थी। इस हुकूमत ने इस साल जो आमदन का तखमीना लगाया था 19-20 में, वो 4,963 था, लेकिन आमदन हुई 4,698, यानी 300 अरब कम आमदन हुई। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, मुल्क में 1,200 अरब के नए टैक्स लगे हैं, और जो मुल्क के अंदर महंगाई हुई है और जो रुपए की कदर में कमी की गई, ये तमाम मिलाकर 2,2100 अरब की आमदन में इजाफा बगैर अजाफी मेहनत किए हो जाता। लेकिन हकीकत ये है कि 3 साल बाद बावजूद अवाम पर 1,200 अरब के नए टैक्स लगाने के, रुपए की कदर में 35% कमी करने के, और आज 12% महंगाई के बावजूद भी सिर्फ 800 अरब रुपए की इजाफी रकम 3 साल में हासिल की जा चुकी। तो सवाल ये है कि आप जो आज 1150 अरब की इजाफी आमदन का दावा कर रहे हैं, ये आमदन कहां से आएगी? ये असल सवाल है। आप जो 24 अरब
तमाम बजट का इन्हिसार मुल्क की आमदन को 24% बढ़ाने पे है। आप बजट तकरीर देख लें, उसमें बार बार जिक्र है कि 24% आमदन बढ़ाई जाएगी। ये दावा वो लोग कर रहे हैं जो 3 साल में मुश्तरका तौर पर 20% भी आमदन ना बढ़ा सके। उनका दावा 1 साल में 24% आमदन बढ़ाने का है। और बात ये सिर्फ यहां रुकती नहीं है, बात सिर्फ झूठ पर नहीं रुकती, बात जो अकाउंटिंग का निज़ाम है जिस पर हुकूमत का बजट बनाया जाता है, उस पर भी आज जो तब्दीली की गई जो गैर कानूनी है, उसको भी बजट का हिस्सा बनाया गया। बजट में ये बताया गया है कि प्राइवेटाइजेशन से 252 अरब की प्रोसीड्स हासिल होगी प्राइवेटाइजेशन से। प्राइवेटाइजेशन क्या होती है? मैं अपना सासा बेचूंगा और वो रकम मुझे मिलेगी। ये आपकी इनकम नहीं होती, असासे बेचकर इनकम हासिल नहीं की जा सकती। ये अकाउंटिंग का मुरवजा असूल है। और सबसे अहम बात यह है कि ये कौन से असासे बेचने की बात हो रही है? ये उन 2 पावर प्लांट्स को बेचने की बात हो रही है जिनको नवाज शरीफ ने लगाया था। ये 250 अरब जिसको आमदन में शामिल किया जा रहा है, जो कि आमदन नहीं है, ये नवाज शरीफ का तोहफा है। तो अब 1138 में से 250 तो निकल गए, अब पीछे रह गए 900 कि 900 की आमदन बढ़नी है। ये 900 की आमदन, इसके अंदर 570 अरब का प्रोविंशियल सरप्लस शामिल है कि सूबे पूरा खर्च नहीं करेंगे, 570 अरब की बचत हो जाएगी। यही वज़ीर खजाना फरमा रहे हैं कि ग्रोथ का बजट है, तो सूबे कहां से पैसे देंगे डेवलपमेंट को कम करके, तो फिर ग्रोथ कहां से होगी? पिछले साल ये जो सरप्लस है, जो प्रोविंशियल था, ये 240 अरब था, इस दफा 570 अरब ये यहां से भी आमदन हासिल हो रही है। तो बात यह है कि क्या आप आज सूबों के तरक्याती बजट को कम करके इस बात के इन्हिसार कर रहे हैं कि हम कर्जे मजीद नहीं लेंगे? ये आपकी पॉलिसी है, ये आपकी स्ट्रेटजी है कि आज वफाक इस बात पर इन्हिसार कर रहा है कि सूबे अपना काम नहीं करेंगे और हमें फायदा पहुंच जाएगा। फिर बार बार कहा जाता है जी नए टैक्स नहीं लगेंगे, नए टैक्स नहीं लगेंगे। जरा अवाम को बता दें यार, आप नए टैक्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे? ये बुनियादी सवाल है कि क्या आप इस बजट में नए टैक्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे? जो दस्तावेज सामने आई हैं उनके हिसाब से कम से कम 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं। 383 अरब के नए टैक्सेस हैं और उस पर सितम ये है कि 265 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। 383 अरब के नए टैक्सेस हैं जिसमें से 265 इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हासिल किए जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब है कि बोझ गरीब अवाम बर्दाश्त करेंगे। ये सारे बजट की हकीकत है कि 250 अरब नवाज शरीफ का तोहफा, 570 अरब सूबों की तरक्याती बजट में कमी और 383 के नए टैक्स। यानी आपकी आमदन पिछले साल से बढ़ नहीं रही, आपने सिर्फ इन नंबरों की हेरा फेरी से
آپ اس ملک کے عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. آپ ملک کے عوام کو دھوکہ نہیں دے رہے, آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ جو 3 سال سے آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں, آج بھی اس کا تسلسل ہے. نئے ٹیکسز کس پر لگ رہے ہیں؟ خام تیل جو ملک میں پیٹرول ڈیزل بنانے کے کام آتا ہے, جس سے ملک کے پاور پلانٹ چلتے ہیں. ایل این جی اور آر ایل این جی جو ایک زمانے میں گالی سمجھی جاتی تھی, آج پتہ چلا ہے کہ سینکڑوں ارب کا کیش فائدہ ایل این جی ہر سال پاکستان کو دیتا ہے. ہم کیس بھگت رہے, ہم بھگت لیں گے. آپ اپنا جھوٹ تو مان لیں. اس ملک کے وراثت سے لے کر اس کے آخری امپورٹ کیے ہوئے بشیر تک یہ کہتے رہے کہ جی ملک میں ایل این جی سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوا. آج پتہ چلا ہے کہ ایل این جی سے زیادہ فائدہ کسی چیز سے نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے. تو اس پر بھی 17% کا سیلز ٹیکس لگا دیا گیا. ٹیلی فون اور ایس ایم ایس پر اور انٹرنیٹ پر اضافی ٹیکس لگایا گیا. اب وزیر صاحب تو نہیں کہتے, دوسرے وزیر کہتے ہیں جی وہ ہم نے انٹرنیٹ سے ٹیکس ہٹا لیے. بھئی ہم نے لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا؟ اب کچھ خبریں ہیں کہ یہ فون پر بھی نہیں لگائیں گے, ورنہ 1 روپیہ فی فون کال بھی نیا ٹیکس ہے. 10 پیسے ایس ایم ایس پر ہے. یعنی غریب آدمی اب نہ ٹیلی فون کر سکے نہ ٹیکسٹ کر سکے. تو اب کچھ وزیروں نے یہ بھی کہنا شروع کیا یہ بھی ٹیکس ہٹا دیں گے. تو پھر آپ کی آمدن کہاں جائے گی جس پر آپ نے انحصار کیا تھا ان ٹیکسیشن کے ذریعے؟ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کم از کم 30 روپے کا اضافہ کریں گے تو ٹیکس کی مد میں جو رقم رکھی ہے وہ پوری ہوگی. اس کا جواب دینے والا کوئی ہے؟ مشینری کی امپورٹ پر بات کرتے ہیں, گروتھ کی بات کرتے ہیں, ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, ملک کی ترقی کی. یہ بات کرنے والے لوگ مشینری پر 17% کا ٹیکس لگا دیا گیا. یعنی آپ نے انڈسٹری لگانی ہے تو 17% کا ٹیکس آپ کو اضافی ادا کرنا پڑے گا. اس سے ملک میں گروتھ آئے گی. اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ 17% کیا ہے؟ 17% یہ ہے کہ آپ نے اگلے 3-4 سال میں جو ٹیکس دینا تھا وہ آپ اس وقت ادا نہ کریں, ہمیں آج ادا کر دیں کہ ہم نے اپنے ٹیکس کے اہداف پورے کرنے ہیں. اگلی حکومتیں جانے, ہمیں واپس آنا نہیں ہے. تو ہم بجائے اگلے 3 سال ٹیکس لینے کے آپ کی جیب آج کاٹ لیں گے. اس سے ملک کے اندر گروتھ آئے گی, انڈسٹری بڑھے گی, روزگار بڑھے گا. یہ آج اس سارے نظام کی حقیقت ہے. ہاں. آپ نے بار بار سنا ہوگا ایکسپورٹس بڑے بڑھ گئے ہیں. ایکسپورٹ بڑھ گیا. وزیر خزانہ کچھ کہتا ہے, دوسرے وزیر کچھ کہتے ہیں. جو تجارت کے وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھی ہے, اور یہ حقیقت ہے. 2020-21 کی ایکسپورٹ 2018 کی ایکسپورٹ سے کم ہے. 3 سال اس حکومت کے گزرنے کے بعد, ڈالر کو 35% کم کرنے کے بعد آپ کی ایکسپورٹ میں 1 پیسے کا اضافہ نہیں ہوا. یہ آپ کی کارکردگی ہے. وزیر خزانہ آگے, وزیر تجارت آگے بتائیں نا کہ 2018 میں کیا ایکسپورٹ تھی اور آج 2021 میں کیا ایکسپورٹ آئی ہے. حقیقت واضح ہو جائے گی. میں بار بار کہتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے
جس کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم نہیں ہے، جو جھوٹ مرضی بول دیں. وزیر اعظم جھوٹ بولتا ہے، وزیر جھوٹ بولتے ہیں، بشیر جھوٹ بولتے ہیں، قومی اسمبلی کے فلور پر آ کر جھوٹ بولتے ہیں، کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، کوئی آر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن جھوٹ پر ملک نہیں چلتے، جھوٹ سے غریب کا پیٹ نہیں بھرتا، جھوٹ سے ملک کے مسائل نہیں حل ہوتے. ہمیں بڑا بتایا جاتا ہے جی وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑا کم ہو گیا. اس سال ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے ذرا یہ بتا دینا. جب ملک کے اندر گروتھ ہو رہی تھی، سی پیک چل رہا تھا، 6% کے قریب گروتھ تھی، 35 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا. اس سال 30 ارب کا ہے، ملک میں ہوا ہی کچھ نہیں ہے. تو جب ملک ترقی کر رہا ہو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتے ہیں. آج آپ کے پاس کیا قصور ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کا؟ پھر وزیر خزانہ نے بتایا کہ پاکستان میں بمپر کراپ ہوئے، فصل بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایگریکلچر نے بہت ترقی کر لی ہے. بمپر کراپ کا لفظ 4 دفعہ لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان میں سونا اگلتی زمینوں کے باوجود ہم آج نیٹ امپورٹر آف فوڈ ہیں. یعنی ہم ملک کے اندر خرد و نوش کی اشیاء درآمد کرتے ہیں، ایکسپورٹ نہیں کرتے. تو یہ کون سے بمپر کراپ ہیں؟ کاٹن 12 ملین بیل سے 7 ملین بیل پہ آ گئی. یہ آپ کو وزیر خزانہ نہیں بتائیں گے، یہ آپ کو ملک کا وزیر اعظم نہیں بتائے گا. جو ملک 15 ملین بیل تک پروڈیوس کر چکا تھا، 18 میں 12 ملین بیل پروڈیوس کیے، آج وہ 7 ملین بیل پہ کیسے پہنچا ہے؟ یہ بمپر کراپ ہے. ہم نے 25 ملین ٹن ویٹ گرو کی تھی اور ایکسپورٹ کی تھی. 25 ملین ٹن، 2.5 کروڑ ٹن ویٹ پروڈیوس کی، ایکسپورٹ کی. آج 27 ملین ٹن کے دعوے ہیں اور پاکستان گندم امپورٹ کر رہا ہے. حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے عوام آج بھی 80-85 روپے کلو آٹا خرید رہے. وہ آٹا جو 2018 میں 35 روپے کا تھا، آج 80 روپے سے اوپر ہے. یہ آپ کا بمپر کراپ ہے، یہ آپ کی حکومت کی کامیابی ہے. اب مہنگائی کی بات کرتے ہیں. سینسٹیو پرائس انڈیکس، جس کو ہم SPI کہتے ہیں، وہ چیزیں جو براہ راست غریب آدمی کو افیکٹ کرتی ہیں، 13% اضافہ. 13% جو خرد و نوش کی اشیاء ہیں، فوڈ انفلیشن 15% سے زیادہ. ان دونوں چیزوں کا ذکر آپ وزیر خزانہ کی تقریر میں نہیں دیکھیں گے، اور فرق کوئی نہیں پڑتا کیونکہ اگلی دفعہ کوئی اور وزیر خزانہ ہوگا، چوتھا ہے 5واں آ جائے گا، وہ نئی باتیں شروع کر دے گا. یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے کہ وہ انفلیشن جو 4% سے کم ہوتی تھی، وہ فوڈ انفلیشن جو 2% سے کم ہوتی تھی، فوڈ انفلیشن خرد و نوش کی اشیاء 15% بڑھ چکی ہیں. آج ہم 2 وقت کی روٹی کی بات کرتے تھے، آج غریب آدمی 1 وقت کی روٹی کے لیے مجبور ہے. یہ اس ملک کی حقیقت ہے. آپ پڑھیں نا ذرا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام والے کیا کہتے ہیں، ورلڈ بینک والے کیا کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں، کہ جو فوڈ کی کنزمپشن ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے. آپ کو وزیر خزانہ نے یہ بتایا اپنی تقریر میں کہ 2 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے آ گئے اس حکومت کے دور میں. 3 سال میں 2 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے آئے ہیں. آج سرکاری ملازم
جس کو آپ نے 13% اور 15% فوڈ انفلیشن کے دوران مجموعی طور پر 10% اضافہ دیا ہے 3 سال میں، آج سرکاری ملازموں کی بڑی تعداد سطح غربت سے نیچے ہے۔ اس بات کا احساس وزیر اعظم صاحب یا ان کے وزیر خزانہ کو ہے؟ ان کو پرواہ ہے اس بات کی؟ ہمیں بجٹ میں کہیں دکھائیں نا، آپ نے قیمتوں کو کم کرنے کا کوئی نظام بنایا ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس کہ ہم کس طرح بجلی کے بل کم کریں گے، کس طرح گیس کے بل کم کریں گے، کس طرح آٹے کی قیمت کم کریں گے، کس طرح چینی کی قیمت کم کریں گے؟ وہ چینی پر تو ٹیکس لگ گیا۔ وہ حکومت جس نے 53 روپے کی چینی 120 پہ کر دی تھی، آج صرف اس پہ بھی اس نے سمجھا کہ یہ کافی نہیں ہے، یہ ملک کے عوام کے ساتھ ظلم کافی نہیں ہے، اس پر بھی مزید ٹیکس لگا دو، اور توقع یہ ہے کہ 5 سے 10 روپے چینی کی قیمت اور بڑھ جائے گی حکومتی ٹیکس کی وجہ سے۔ اور صرف بات یہاں نہیں رکی، جو دودھ ہے، دودھ کا پاؤڈر ہے، اس پر بھی ٹیکس لگ گیا۔ ملک میں دودھ بھی مہنگا ہوگا، دودھ سے بننے والی ہر چیز مہنگی ہوگی، بچوں کے دودھ مہنگے ہوں گے، بچوں کی خوراک مہنگی ہوگی۔ کس لیے؟ کہ وزیر خزانہ اپنا ہدف پورا کر سکے۔ آج آپ عوام کے پیٹ کاٹ کر ایک ذیلی ہدف کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دو 2018 میں گھی اب سارے استعمال کرتے ہیں، میرا کوئی گھر پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو گھی استعمال نہیں کرتا۔ 2018 میں 1 کلو گھی پر 21 روپے کا ٹیکس تھا۔ 2018 میں 21 روپے تھا، آج عمران خان کے نئے پاکستان میں ریاست مدینہ میں 51 روپے ہے۔ یہ 30 اضافی روپے کلو ہر پاکستانی ادا کر رہا ہے، عمران خان کو، اس کے وزیر خزانہ کو۔ یہ بات لکھی ہے بجٹ کی تقریر میں، عوام کو بتائیں نا ذرا کہ آپ اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ آج اس ملک کے تلخ حقائق ہیں، بدقسمتی ہے۔ اور فائدہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ بجٹ میں کچھ لوگوں کو فائدے بھی ہیں۔ فائدہ کس کو ہے؟ فائدہ کنسٹرکشن مافیا کو۔ ایک اوپن اینڈڈ ایمنسٹی اسکیم ہے، آپ اس ملک میں ڈاکہ ڈالیں، کرپشن کریں، ٹیکس نہ ادا کریں، آپ کے پاس ہم نے ایک جگہ مہیا کر دی ہے پیسہ لگانے کی، جہاں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، جو چیز مرضی خرید لیں، نہ صرف آپ کو ایمنسٹی ہے، جو آگے خریدے گا اس کو بھی ایمنسٹی ہے، اور اس ایمنسٹی کو بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوا ہے کہ کالے دھن والے لوگ تو آج مکان خرید رہے ہیں اپنے دھن کو سفید کرنے کے لیے، لیکن وہ غریب آدمی جو ٹیکس ادا کرتا ہے وہ آج گھر افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب سب حضرات یہاں بیٹھے ہیں، کیا مکانوں کی قیمتیں پہنچ سے باہر نہیں ہوں گی؟ جب کالا دھن اس کام میں آئے گا، پھر جو اس ملک کے وہ لوگ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں، جو حقیقی طور پر جن کو ضرورت ہے مکانات کی، جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ 50 لاکھ مکان دوں گا، آج وہ مکان لینے سے قاصر ہیں۔ یہ آج حقیقت ہے اس بجٹ کی۔ پھر یہ
یہ بجٹ ہے، اس کو ہم اے ٹی ایم بجٹ کہتے ہیں. یہ اے ٹی ایم کو فائدہ دینے والا بجٹ ہے. جو اس حکومت نے اے ٹی ایم رکھے جن کے اخراجات پورے کرتے ہیں، جو کبھی دوائیاں چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی چینی کا ڈاکہ ڈالتے ہیں، کبھی گندم کا ڈاکہ ڈالتے ہیں. تو اب جو کیپٹل گین ٹیکس تھا سٹاک ٹریڈنگ پر، کیونکہ یہ غریب آدمی کا مسئلہ ہے، غریب آدمی اس میں سٹاک ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان کا ٹیکس ہم نے کم کر دیا. یہ دوستوں یاروں کا بجٹ ہے، یہ اے ٹی ایم بجٹ ہے. اس کا مقصد ان لوگوں کو فائدہ دینا ہے غریب عوام کی قیمت پر جو اس حکومت کو پیسے لگاتے ہیں. یہ آج اس بجٹ کی حقیقت ہے. اس کا جواب دیں نا، کون سے غریب آدمی کو فائدہ ہوگا اگر سٹاک ٹریڈنگ پر کیپٹل گین ٹیکس ریڈیوس کر دیا جائے؟ کیسے چینی کی قیمت میں کمی ہوگی، آٹے کی قیمت میں کمی ہوگی، بجلی کے نرخ نیچے جائیں گے، گیس کے نرخ نیچے جائیں گے، مہنگائی میں کمی ہوگی. اس کا جواب دیں نا وزیر اعظم اور اس کے وزیر. اب یہاں چند اعداد و شمار، کیونکہ اعداد و شمار کی بڑی آج کل ایک فیشن ہے، ہر قسم کے اعداد و شمار، یہاں سے اعداد و شمار، یہاں سے اعداد و شمار. وزیر خزانہ صاحب ہیں، 2 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس حکومت نے تباہی پھیر دی ہے. یہی وزیر خزانہ 2 مہینے پہلے ٹیلی ویژن پر کہہ چکے ہیں کہ اس حکومت نے ملک کی معیشت کی تباہی پھیر دی. یہ پہلی اور آخری سچی بات انہوں نے کی تھی. اس کے بعد جب نوکری مل گئی تو پھر بجٹ تقریر کر دی، پھر کہتے پچھلی حکومتیں کر گئی تھیں. تو پچھلی حکومتوں میں آپ کا 1.5 سال کا عرصہ بھی تھا جس میں آپ وزیر خزانہ تھے، جب آپ نے یہی بجٹ تقریر کی تھی. تو بتا دیں یہ کون سے شوکت ترین صاحب پہ یقین کریں؟ حقیقت ملک کی کیا ہے؟ جی ڈی پی کی بات ہے. جی ڈی پی کہ ملک کیا حجم ہے اس کی آمدن کا. 2018 میں یہ ڈالروں میں گنا جاتا ہے. 2018 میں 313 ارب ڈالر کی جی ڈی پی پاکستان کی تھی. 313 ارب ڈالر کی. نئے پاکستان کے عمران خان کے 4 وزیر خزانہ کے بعد آج جی ڈی پی 296 ارب ڈالر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، حکومت کے اعداد و شمار ہے، یہ اس بجٹ کا حصہ ہے. یعنی 17 ارب ڈالر جی ڈی پی 3 سال گزرنے کے بعد کم ہو گئی. اگر مسلم لیگ نون کی حکومت رہتی، اسی شرح پر گروتھ ہوتی، جو کہ اس شرح سے زیادہ انشاءاللہ گروتھ ہوتی جو 2018 میں تھی، آج ملک کی جی ڈی پی 370 ارب سے زیادہ ہوتی. یعنی جہاں پر آج ہے 296، 370، 30 جون کو ملک کی جی ڈی پی 370 ارب سے زیادہ ڈالر سے زیادہ ہوتی. یعنی 74 ارب ڈالر کا نقصان عمران خان اس ملک کے عوام کا کر چکا ہے. آج پاکستان 25% زیادہ امیر ہوتا. یہ اس ملک کی بنیادی حقیقت ہے. جھٹلا دے کوئی وزیر، میرا چیلنج ہے، کوئی وزیر جھٹلا دے، کہہ دے یہ غلط ہے، وزیر اعظم اسمبلی میں آ کے کہہ دے غلط بات ہے. ملک کے بات کرتے ہیں، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وزیر خزانہ بات کر رہا ہے کہ جی وہ جو خسارے تھے بہت زیادہ تھے. نون لیگ کے 5 سال کا خسارہ
7,500 ارب تھا. ان کے 3 سال کا خسارہ 10,000 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے. تو وزیر خزانہ صاحب کو شاید معلوم ہوگا کہ 10,000 ارب زیادہ ہوتا ہے یا 7,500 ارب زیادہ ہوتا ہے. 3 سال میں. اور 7,500 ارب 5 سال میں اور 10,000 ارب 3 سال میں. یہ بینکر ہیں وزیر خزانہ صاحب، اتنا حساب تو لگا لیں گے. پھر قرضے کی بات شروع ہو جاتی ہے. قرضے کی بات شروع ہو جاتی ہے. قرضے بڑے بڑھ گئے. وزیر خزانہ قومی اسمبلی میں اٹھ کر کہتا ہے کہ ملک کی سب سے بڑا مسئلہ سابقہ حکومت نے یہ کیا تھا کہ قرضے بڑھا دیے تھے. ہمارے جو قرضہ ڈیٹ اور لائبلٹیز اکٹھا تھا ملک کا، جس پر نمبر کو گنا جاتا ہے، 29,000 ارب کا تھا 2018 میں، آج 45,000 ارب پہ. یعنی جب سے پاکستان بنا تھا 29,000 ارب کا قرضہ لیا گیا. اس حکومت نے 15,000 ارب سے زیادہ اضافہ کر دیا 3 سال میں. یہ بھی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، صاحب کہتے نہیں ہے غلط بات ہے. صرف 3 سال میں جتنا پاکستان نے 70 سال میں قرضہ لیا تھا اس کے آدھے سے زیادہ آپ نے 3 سال میں لے لیا. ہماری حکومت جب جا رہی تھی 31 مئی کو، ہم نے پھر بھی ایک بجٹ پیش کیا مفتاح اسماعیل صاحب نے. اس کی ایک وجہ تھی کہ ہم بتانا چاہتے تھے کہ پاکستان کے عوام کے پاکستان کہاں پر ہے. اس بجٹ میں جو سود کی رقم تھی وہ 1,500 ارب تھی. آج سود کی رقم 3,000 ارب ہے. یعنی ہم جو اپنے تمام قرضے جو ہم نے لیے تھے پاکستان بننے سے 70 سال میں پاکستان نے جو قرضے لیے تھے ان پر سود 1,500 ارب تھا. وہ چلے ہمارے ذمے ہے، ہم قبول کرتے ہیں. آج سود کی رقم 3,000 ارب کیسے ہے؟ اگر یہ 1,500 ارب کی رقم آپ پاکستان کے عوام پر خرچ کرتے، آج غریبوں پر خرچ کرتے، مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں خرچ کرتے، آج پاکستان آگے بڑھ رہا ہوتا، ملک کے لوگ تکلیف میں نہ ہوتے. یہ چند حقائق بہت ضروری تھا کہ آپ کے سامنے رکھے جائیں. باتیں بہت سی ہیں، باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کریں تو وقت اتنا نہیں ہے. 50 لاکھ آدمی بے روزگار کیا گیا. یہ کروڑوں کے روزگار دینے والوں نے 3 سال میں اس ملک میں 50 لاکھ آدمی کو بے روزگار کر دیا. اس کا جواب دینے والا کوئی ہے؟ یہ بجٹ کی تجاویز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ روزگار کون مہیا کرے گا؟ روزگار جھوٹ بول کر مہیا ہوں گے. روزگار اعداد و شمار کو توڑ مڑوڑ کر اور جھوٹ بول کر آپ روزگار مہیا کریں گے، آپ ملک کو ترقی دیں گے. یہ چند حقائق جو ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا تھا. باتیں بہت سی ہوں گی. کل شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی میں خطاب کریں گے، وہ بڑی تفصیل سے حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے. اور ہم نے 5 سال حکومت کی ہے. ایک جھوٹ، ایک غلط بیانی اس حکومت کی بتا دیں. یہاں کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں. میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں 5 سال کی حکومت کا ایک کرپشن کا سکینڈل لے آئیں، میں جواب دے ہوں. یہی ٹی وی کیمرے لگائیں، یہ جو امپورٹڈ مشیر ہے بٹھائیں، ان کو الزام لگائیں کون سی کرپشن ہوئی ہے. میں الزام لگاتا ہوں دوائیوں کے سودے کرنے والا کون تھا؟ کیوں 500% تک دوائیاں اس ملک میں بڑھی ہیں اس حکومت میں؟ 500%. وہ وزیر کدھر ہے؟ اس پر نیب کا مقدمہ بنا.
وہ ای سی سی کا چیئرمین کدھر ہے جس نے ملک میں چینی نہ ہونے کے باوجود 11 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی اور چینی کی قیمت 53 روپے سے 120 پہ پہنچ گئی اور تماشا دیکھتے رہے؟ وہ وزیر اعظم کدھر ہے جس کی کابینہ کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے 40% چینی کے مالکان نے اسی ایکسپورٹ کی اجازت دی جس سے آج ملک میں چینی 120 روپے پہ ہے؟ وہ کابینہ کے ممبران وزیر اعظم کہاں پر ہیں؟ ان پر نیب کا کیس کیوں نہیں بنے؟ کمیشن پہ کمیشن ضرور بنتے ہیں، اور جب کمیشن کی رپورٹ پر تفتیش ہوتی ہے تو افسروں کو بدل دیا جاتا ہے۔ کہاں گیا ایف آئی اے کا ڈائریکٹر؟ کس کو این آر او دیا آپ نے؟ ذرا بتائیں نا عوام کو۔ 650 ارب پاکستان کے عوام چینی کی مد میں جیب سے ادا کر چکے ہیں، کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ رنگ روڈ کے اسکینڈل، براڈ شیٹ کے اسکینڈل، پیٹرولیم کے اسکینڈل، یہ ملک کے اندر پیٹرول ختم ہوگا پتہ نہیں لگا کس نے کیا۔ دنیا میں ایل این جی رلتی رہی، $4 کی مل رہی تھی، 3 سال کے سودے تھے، $3 ارب پاکستان کا بچتا، لیکن نہیں، کیونکہ ہم نے کمیشن لینی تھی، ہم نے ڈیزل پر بجلی بنائی۔ سعودی عرب ڈیزل پر بجلی نہیں بناتا، پاکستان نے بنائی۔ ختم کر دیا تھا کہ فرنس آئل پاکستان سے فرنس آئل پھر امپورٹ کیا گیا۔ آج جو بجلی بن رہی ہے، آج ملک میں شارٹیج ہے یا نہیں ہے؟ کہاں گئے وہ وزیر جو کہتے تھے بجلی بڑی زیادہ لگ گئی ہے، بڑا ظلم ہو گیا ملک کے ساتھ؟ اور اس وزیر خزانہ کو بھی شرم نہیں آئی، وہی بات لکھ دی اپنے بجٹ تقریر میں۔ جس دن ملک کے اندر 6 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو، وزیر خزانہ کو یہ پتا نہ ہو کہ ملک میں بجلی کی شارٹیج ہے، اور اس وزیر خزانہ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس نے بجٹ پیش کیا اس دن ہائیڈل کے علاوہ جو ملک میں بجلی بن رہی تھی 70% نواز شریف کی لگائی ہوئی بجلی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی لگائی ہوئی بجلی تھی۔ اگر ان کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں، میرے پاس ڈیٹا ہے، اس دن کی بات کر رہا ہوں۔ اگر نواز شریف بجلی نہ لگاتا 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملک میں ہوتی، تو ملک کے حقائق بڑے مختلف ہیں جو کہ ہمارے حکمران بیان کرتے ہیں، جو ان کی سمجھ یا سوچ یہی تک محدود ہے۔ یہ حقائق آپ کے سامنے رکھے، کوئی سوال جواب؟ جی اپوزیشن تو اس وقت منتشر ہے، حکومت نے بجٹ پیش کر دیا، اب 24 اسمبلی میں اسے حکومت نے منظور بھی کرانا ہے۔ ایسی صورت میں حکومت کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفیکلٹی ہوگی بجٹ پیش پاس کرانے میں؟ بالکل ڈیفیکلٹی ہوگی، پاکستان کے عوام جوتیاں ماریں گے۔ آپ ایک طرف فرما رہے ہیں کہ معیشت تباہ ہو گئی، جبکہ جے پی مورگن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے، تو اس وجہ سے کیا موقع؟ جے پی مورگن کرے نا انویسٹمنٹ، میں نے تو حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ میں نے تو جے پی مورگن کی انویسٹمنٹ نہیں دیکھی یہاں پر، بتا دیں کہاں انویسٹمنٹ ہوئی ہے؟ جہاں پر مشینری کی امپورٹ پر آپ 17% ٹیکس لگا کر بھتہ وصول کریں گے اگلی حکومتوں کی جگہ، وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی۔ جی آپ نے تحریک انصاف کی کافی حکومت تنقید کی، کراچی کے لیے آپ کی حکومت جب تھی تو کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی گئی، آپ لوگوں نے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کو بہت زیادہ کوئی اعتبار نہیں کیا تھا، ان کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیے تھے۔ آج کی حکومت بھی صرف حکومت کا اعتبار نہیں کر رہی، تو آپ لوگ کم از کم صرف حکومت کے معاملے پر ایک پیج پر تھے، موضوع کے آپ کے سیاسی اختلافات ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن آپ لوگ ایک پیج پر تھے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ اور سندھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ کیا کہیں گے آپ سابق وزیر اعظم؟ کراچی کی جی سابق وزیر اعظم کو آپ کا بہت شکریہ۔ وفاق NFC ایوارڈ کے تحت پیسے دیتا ہے صوبے کو۔ 2013 سے 2018 تک ہماری حکومت نے اس پیسے کو ڈبل کیا، ہم نے پیسے صوبے کے حوالے کر دیے ڈیولپمنٹ کریں۔ اس کے باوجود ہم نے
कराची और सिंध के लिए प्रोजेक्ट दिए अपने पैसों से, जो कि हम पे लाजमी नहीं था। सबसे बढ़कर हमने इस शहर को अमन अमान दिया। ये अमन अमान मुफ्त नहीं आता, सैकड़ों अरब रुपया खर्च हुआ। हमने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया, ये हजारों अरब के खर्चे हैं। हमने यहां पर ग्रीन लाइन दी, हमने अस्पताल दिए, K4 दिया, ये सब पैसे हमने दिए। आज की हुकूमत भी दे, ये अजाफी रकम होती है। हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हमने NFC अवार्ड के जरिए सूबों की आमदन को 2 गुना कर दिया। सूबों के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए। देखिए, लाने वाले तैयारियां कर रहे हैं तो फिर लाने वाले भुगतेंगे। इस मुल्क के अवाम का क्या कसूर है? मैंने तो आपके सामने बात रख दी है कि आज 3 साल मुल्क के गुजर गए हैं, हर पैमाने पर मईशत के पैमाने में कमी आई है। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि हर साल हमारा मुल्क तरक्की करता था। ये 3 साल गुजर गए हैं, मुल्क 3 साल पहले के मुकाबले में कम हुआ है हर पैमाने पर। अब GDP देख लेना, बाकी सब छोड़ दो। ये बदनसीबी है मुल्क की। तो ये लाने वालों और ले जाने वालों और रखने वालों का खेल अब मुल्क में खत्म होना चाहिए। जी भाई जी बताएगा कि आप PIA के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं है, तो PIA की ना सूरत आपके दौर में तब्दील हुई, ये हुकूमत आई तो PIA के साथ जो है तजर्बात किए जाते रहे। आप हम इस नहर पे पहुंच चुके हैं कि यूरोप का हमारा ऑपरेशन जो है मुकम्मल तौर पर सस्पेंड हो चुका है। यूनियन एविएशन सेफ्टी जो एजेंसी है उसने जो है PIA के ऊपर अपने एतमाद का इजहार कर दिया है और वजीर मौसूम ने PIA के तमाम पायलट जो है उन्होंने 270 से जायद उनको जो है जाली करार दे दिया है। तो आपके दौर में भी ये सूरत हाल थी, तो इसको बेहतरी कब आएगी? हमारे दौर में सूरत हाल थी, उसका इससे मुआवजा कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी सूरत हाल नहीं थी। बात यह है, एक बुनियादी सवाल का जवाब देना है कि अगर आप मुल्क में सीमेंट नहीं बना सकते, वो बिक गया, बैंक बिक गए, फर्टिलाइजर बिक गया, कारें बिक गई। इस मुल्क में 370 इंडस्ट्रियल यूनिट थे इस मुल्क के, तो सब बिक गए। तो फिर आप PIA जो सबसे मुश्किल कारोबार होता है एयरलाइन का, हुकूमत के सेक्टर में कैसे चलेगी? एक बुनियादी मसला है। जब तक इस मसले का जवाब नहीं देंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। जवाब नहीं देंगे तो ये 20, 30, 40, 50 अरब रुपया साल का आपको देना पड़ेगा और PIA चलता रहेगा। न्यूज़ वन से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोटर में मुंह में आकर मैंने कहा कि वोटर इनको जूतियां मारेंगे, वोटर जूतियां मारेंगे। अपोजिशन, मैं आपके सामने बैठा हूं ना, रिकॉर्ड पर बैठा हूं, लाइव बैठा हूं। मैंने नहीं कहा आपसे कोई सवाल ना करना, जो मर्जी सवाल करें। मैं अवाम की बात करने के लिए बैठा हूं। यही अपोजिशन होती है। मैं कौमी असेंबली में बात करूंगा। मेरे पास कोई फौज नहीं है कि मैं हुकूमत में चढ़ दौड़ूंगा और कब्जा कर लूंगा। बात होती है, हुकूमतें चलती हैं रवायात के मुताबिक, अवाम की तकलीफ को समझने के मुताबिक। जब एक हुकूमत आ जाए जो इसको अवाम की तकलीफ की परवाह ना हो, जिसको पार्लियामान की परवाह ना हो, वो वहां पर क्या आप करेंगे? वह हुकूमत क्या करेगी? तो ये इन बातों के फैसले पोलिंग स्टेशन पर होते हैं। जब हम पोलिंग स्टेशन को चोरी करेंगे तो फिर हम वहां पर होंगे जहां पर आज हम हैं। तो क्या मुल्क के हालात चेंज हो गए जो आप पूरा अपोजिशन मुखालफत नहीं करते कि भाई मुल्क के हालात सही है, तो लोग सिटीजन की पोस्टल को उसको सिटीजन को आना चाहिए, हाजिर से फौजी को डेथ फौजी को इस चीज को अलग करें। देखिए, जो मैंने तो नहीं लगाया ना किसी को, जिन्होंने लगाया वो जवाब देना। ये सवाल वज़ीर ख़ज़ाना से करें। बात ये होती है, आप जो पोस्ट की मुल्क की हो, जो अहल आदमी हो,
اس کو وہاں پر لگائیں، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ سویلین سیکٹر سے آئے، چاہے وہ فوج کا ریٹائرڈ آدمی ہو، لیکن اس کا اہل ہونا چاہیے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ سی پیک کا چیئرمین لگاتے ہیں، پھر ایک سی پیک اتھارٹی بل پاس کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ اس سے کوئی پوچھے گا نہیں، تو شاید عباسی جو وزیر اعظم تھا اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کو آپ عدالتوں میں گھسیٹ سکتے ہیں، نواز شریف کو آپ کنوکٹ کرا سکتے ہیں، لیکن سی پیک سے آپ نہیں پوچھ سکتے تم کیا کرتے رہے ہو۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب آپ گورنر اسٹیٹ بینک کرائے کا لے کر آتے ہیں جس کے ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے، کل جہاں سے بیٹھے گا غائب ہو جائے گا، وہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے قومی اسمبلی میں کہا تھا یہ حفیظ شیخ صاحب ہیں، یہ مجھ سے کہہ دیں کہ میں کہتا ہوں میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں کہ یہ بھی کہہ دیں میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، حفیظ شیخ صاحب کہاں پہ آج کل؟ یہ مسئلہ ہے، مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے۔ جی بھائی، سر دو سوال ہیں، پہلا سوال آپ سے اور دوسرا گپتا صاحب سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حکومت باندھی ختم کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانا چاہتی ہے، آپ اس کو نہیں مانتے، اس کا جواب دے دیجیے۔ داندھی ختم کر رہے ہیں یا داندھی بڑھانے کے لیے؟ اچھا صاحب آپ بتائیے، اگر حکومت نے ٹیکس فری بجٹ دے دیا ہے، آپ کہیں جناب اس میں خفیہ ٹیکس لگے تھے، تو وہ کون سے خفیہ ٹیکس ہیں آپ بتائیں؟ میں بتاتا ہوں جی، بتا تو چکے ہیں جی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو بہت مشکور ہوں، آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مفتہ کہا اور مفتہ نہیں کہا، تو میں اس لیے آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ بھی مشکور ہے۔ دوسری بات یہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہوں ان کو سہولت مہیا کریں گی۔ پچھلی دفعہ آپ کے ووٹنگ کے نظام میں ایک الیکٹرانک ایلیمنٹ تھا RTS، پورا الیکشن اس نظام کے ذریعے چوری کیا گیا۔ تو یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں سہولت کے لیے ہیں، الیکشن کی چوری کے لیے۔ اب آپ جواب دے دیں، وہ ٹیکسز کا بتا دیں جو انکم سر نے بتایا ہے کہ 383 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے ہیں۔ میں اگر 1 منٹ اجازت دوں تو یہ پھر سے بتا دوں، دیکھیں جو سب سے انہوں نے غلط چیز کری ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے پیسے جو ہیں جس سے ہمیشہ ڈیٹ ہوئی ہے، اور پاکستان میں آج تک کسی حکومت نے اس کو جاری موصولات میں نہیں رکھا ہے، وہ اس کو رکھا ہے انہوں نے۔ یہ ایک دم غلط بات ہے، یہ فگر فجنگ ہے۔ مطلب ایک راشن دکان والا جو ہے اگر اس کی روز کی ₹1,00,000 کی سیل ہوتی ہے اور وہ اپنی گاڑی بھیج دیتا ہے تو گاڑی کو تو اپنی سیل میں نہیں گنتا نا، یہ وہ چیز کر رہے ہیں، تو یہ ایک دم غلط ہے، اس پہ آپ لوگ یہ کریے کہ یہ نہ کرنے دیں۔ دوسرا 570 ارب روپے کبھی بھی صوبے نہیں دیں گے آپ کو، مطلب آپ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ نہیں آ سکیں گے سرپلس۔ تیسرا چینی کے اوپر آپ نے ٹیکس بڑھا دیا، ملک پاؤڈر کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا، یوگرٹ کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا، فریش کریم کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا۔ مطلب مشینری کے اوپر ٹیکس لینے کا مطلب یہ ہے کہ آج میں مشینری لوں گا، میں سیل ٹیکس دے دوں گا، اب میں فیکٹری لگاؤں گا اور کب یہ چلاؤں گا، یہ پہلے سے 3 سال، جو بھائی صاحب نے کہا کہ 3 سال پہلے آپ نے ٹیکس لے لیا اس کا۔ اس کے بعد آپ نے کروڈ آئل پہ ٹیکس لگا لیا کہ ریفائنری جس وقت تیل لے گی اس پہ ٹیکس لگا لیا تو LPG کی قیمت بڑھے گی، LNG کی اوپر الگ سے آپ نے ٹیکس لگا لیا 17%۔ تو یہ تو آپ صرف مطلب LNG کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو یا درآمدات پہ تکلیف ہوگی یا بجلی مہنگی ہوگی، پیٹرول کے اوپر ٹیکس مہنگا ہو جائے گا، فیول مہنگا ہو جائے گا تو بجلی مہنگی ہو جائے گی۔ یہ سچ میں بتاؤں جو سب سے زیادہ ضرورت تھی اس بجٹ میں وہ مہنگائی کم کرنے کی تھی، کوئی 2-3 ریلیف دیتے نا، مطلب ٹھیک ہے آپ نے اسٹاک مارکیٹ کے سیٹوں کو ریلیف دے دیا، 2.5% کم کر دیا، لیکن کیا ملک کی ضرورت وہ تھی؟ یا آپ یہ کر سکتے تھے کہ تنخواہ دار طبقے کا تھوڑا سا ٹیکس کم کر دیتے، کہ مطلب 1,00,000-1.5 لاکھ تک کی تنخواہ کے اوپر آپ ایگزمپشن دے دیتے، آپ یہ کر دیتے کہ آپ تھوڑا سا گھی تیل کے اوپر سیل ٹیکس کم کر دیتے تو تھوڑا سا گھی تیل سستا ہو جاتا۔ یہ جو عباسی صاحب جب یہ وزیر اعظم تھے تو 21 روپے لے رہے تھے، عمران خان صاحب 51 روپے تیل کے اوپر لے رہے ہیں، تو یہ زیادتی نہیں ہے، یہ چیزیں تو کر سکتی تھی نا، یہ تھوڑی بہت چیزیں اگر یہ کر لیتے تو ریلیف مل جاتا۔ لیکن یہ جو انہوں نے بات کری ہے کہ یہ دیکھیں ATM کا بجٹ ہے، یہ حکومت ATM لے کے آئی ہے، ATM چل رہی ہے اور ATM چلاتی رہے گی۔ بہت شکریہ۔ میں ایک بات ذکر کر دوں، یہ ملک کا پہلا وزیر خزانہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن کرنی چاہیے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں کرنی چاہیے، اور پورا بجٹ اس بنیاد پہ بنایا ہے۔ یہ پہلا وزیر خزانہ ہے، آج تک کسی وزیر خزانہ نے یہ بات نہیں کی۔ ذرا یہ میں سمجھا دیں یہ کیسے ہوگا۔ ڈائریکٹ ٹیکسیشن، میں اور مفتہ صاحب بیٹھے ہیں، پوری حکومت سے لڑ کر ہم نے اس ملک کے ٹیکس ریٹ کو 30 سے 15، 10 اور 5، 3 سطح پہ کر دیا تھا۔ ہر شخص کو اس سے فائدہ تھا۔ منیمم ٹیکس جو تھا 1,00,000 روپیہ سالانہ ٹیکس نیٹ سے باہر تھا۔
یہ ریلیف تھی مڈل کلاس کے لیے اور ٹیکس پیئرز کے لیے. آج میں وزیر خزانہ سے کہوں گا کہ کابینہ کے ٹیبل سے شروع کرے اور اس ملک کے عوام کو بتائے کہ اس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے لوگ سال کا کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں. قومی اسمبلی اور سینٹ سے شروع کرے, جس کے ممبر اسمبلی سے باہر نکلتے ہیں اور 10-10 اور 15-15 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, اربوں کے گھروں میں جاتے ہیں, مہینے کے کروڑوں کے خرچے کرتے ہیں اور وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے. اگر وزیر خزانہ کو وہ نظر نہیں آتے تو پھر کوئی نظر نہیں آتا. اس کا جواب ختم ہو گیا. جس حکومت کو کوئی شرم نہ ہو, جس کا وزیر اعظم قومی اسمبلی میں آ کے معافی نہ مانگ سکے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے, اظہار ہمدردی کر دے جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں, وہاں آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ جو آدمی 3 سال وزیر ریلوے رہا ہو وہ آج وزیر داخلہ بن چکا ہے, ایک پیسے کا کام اس نے اس ملک میں نہیں کیا. باتیں سب کرتے ہیں, باتیں اس کی باتیں بھی سن لیں جو 3 سال کرتا رہا ہے. وزیر خزانہ کی باتیں بھی آج نے سن لی ہیں. اگلے سال میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں نیا وزیر خزانہ ہوگا. باتوں سے ملک نہیں چلتے. جی کس کا جی؟ پی ڈی ایم چل رہی ہے. پی ڈی ایم ایک تحریک ہے, اس کا بیانیہ ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے, وہ چل رہی ہے. جو اس سفر میں شامل ہونا چاہتا ہے دروازے کھلے ہیں, لیکن اعتماد کی بنیاد پر ہوتے ہیں. جو اعتماد توڑے گا اس کی جگہ نہیں ہے. آخری سوال جی آخری سوال. یار یہ دیکھیں, میں یہاں پالیسی کی بات کر رہا ہوں, ملک کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی اسپیسیفک بات آپ کی ہے عوام کے زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں, تو سندھ حکومت کو معلوم ہو چکا ہے وہاں پہ جو ایشو ہوا, کس نے آگ لگائی, ایویڈنس مل گئے ہیں, ویڈیو ہر چیز مل گئی ہے. سندھ حکومت پریس کانفرنس بھی کر سکتی ہے کہ ایم کیو جو میں بار بار یہ کہتا ہوں, کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے. اگر قانون, یہ عدالتیں نوٹس لے سکتی ہیں, سندھ کی حکومت ہے اور وفاق کی حکومت ہے. ہم تو اس بات کی مذمت کرتے ہیں, کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر سکے یا ظلم کر سکے.